हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? उम्मीद करती हूँ कि खुश होंगे और अपनी लाइफ में मगन होंगे। काइंडली मेरे पेज को सब्सक्राइब करवाएं और लाइक भी करवाएं ताकि जो है ना वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना सकूं। मेरी फाइनली ये डायमंड पेंटिंग कंप्लीट होने वाली है। बस ऑलमोस्ट 1-2 दिन ही हैं जो कि मेरी डायमंड पेंटिंग ख़त्म हो जाएगी 1-2 वीडियोस में ही। तो अगर आप लोगों की सपोर्ट ही रहती है तो मैं जो है वो और भी पेंटिंग्स बना सकूँगी और अपनी कहानी को कंटिन्यू कर सकूँगी। खैर, कहानी की तरफ आते हैं। हम लोगों ने कल ये पढ़ा था कि फाइनली हया जो है वो सबांची यूनिवर्सिटी यानी कि टर्की जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अपने फादर की निकाह तोड़ने के मशवरे पे वो बहुत ज़्यादा अफसरदा होती है। वो फ़िलहाल अपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश करना चाहती है, इसलिए वो तुर्की जाकर अपनी पुप्पो से और जहान से जो है वो मिलना चाहती है। लेकिन वो फिर भी इस कश्मकश में रहती है कि आखिर होगा क्या। आखिर जहान सिकंदर जो है वो उसे एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्या है वो, कज़न है कि शौहर है, जो भी है। यह हम लोग अभी उसकी सोच के बारे में पढ़ते हैं। सुनिए आप। जहान सिकंदर कौन था? उसका मनकू, कज़न, शौहर, वो शख्स जिसके ख्वाब उसने सारी उम्र देखे थे। इतनी आसानी से वो कैसे इससे दस्तबरदार हो जाए? क्या अब्बा अम्मा नहीं जानते थे कि ख्वाब अगर अपने हाथों से तोड़े जाएं तो उंगलियां भी ज़ख्मी हो जाती हैं? फिर कैसे वो ख़ुद को ज़ख्म दे? अगर वो जहान या सबीन पुप्पो के लिए कोई अनचाहा रिश्ता थी तो भी इनको सफाई का एक मौका दिए बगैर ही कैसे ख़ुद को इनसे अलग कर ले? ये मक्खन नहीं था जिससे बाल निकालना था, ये तो कांटों से उलझा दामन था। अगर खींचकर अलग किया तो दामन फट जाएगा और अगर कांटे निकालने की कोशिश की तो उंगलियां ज़ख्मी हो जाएंगी। मगर क्या पता इन कांटों का पौधे पे गुलाब भी खिलते हों, सुर्ख गुलाब, सब्ज़ पत्ते, रंगों, खुशियों और ख्वाबों के। वो सीटी की तेज़ आवाज़ थी जिसने इसके ख़यालों के हजूम से इसको निकाला। इसे चौंक कर सर उठाया। वो 3 लड़के थे, जीन्स और जैकेट्स में मलबूस। वो मुख्तलिफ़ सिमतों से इसकी तरफ आ रहे थे, यूं कि हर तरफ वही से वही थे, घेरा, नरगा, तंग दायरा। जगह कदरे सुनसान थी, खाली चबूतरा तारीकी में डूबा था। जगमगाती रोशन दुकानें ज़रा दूर थीं। इसका दिल धक से रह गया। वो तेज़ी से पलटी मगर इधर से भी इनका ही कोई चौथा आ रहा था। वो मबहम आवाज़ें निकालते, मायनी खेज़ इशारे करते इसके इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहे थे। दबी आवाज़ों का शोर इसको घेरने लगा था। वो करीब आते 2 लड़कों के दरमियान से तेज़ी से सर झुकाए गुजरने लगी, मगर दाएं वाले लड़के ने सबक रफ्तारी से इसकी कलाई को थाम कर अपनी जानिब खींचा। अभी इसके लबों से चीख भी नहीं निकली थी कि आगे बढ़ने वाला खुद बौखला कर पीछे हटा। टन की ज़ोरदार आवाज़ के साथ इसने इस लड़के के सर के पिछले हिस्से पे कुछ मारा था। मरन जुगे, बाजी को तंग करते हो, छोड़ूंगी नहीं मैं तुम्हें। वो ऊंची लंबी हट्टी कट्टी सी डॉली हाथ में पकड़ा फ्राइंग पान घुमा कर इनको मार रही थी। हया हक्का बक्का सी 2 कदम पीछे हुई। जिसको लगा था वो सर पकड़े बिलबिलाता हुआ पीछे भागा। बाकी 2 भी साथ ही दौड़े। एक ने ज़रा फुर्ती दिखाकर डॉली को लात मारनी चाहिए। डॉली ने उसी फ्राइंग पैन को घुमा कर ऐसी ज़रब दी कि उस लड़के का घुटना चटक उठा, शायद टूट गया था। कम से कम इसकी चीख से तो हया को यही लगा था कि वो लंगड़ाता हुआ भाग उठा। आए बड़े साले, डॉली से पंगा लेते हैं। वो फातिहाना हाथ झाड़ते हुए अब हया की तरफ मुड़ा। सफ़ेद आटे से गोया अटा हुआ चेहरा, आंखों के गिर्द लंबी काली लकीरें खींचकर लाइंस लगाया हुआ और आंखों में नीले सब्ज़ से लेंस
گالوں پہ سرخ پاؤڈر، بھڑکیلا آئی شیڈو اور سرخ چونچ کی طرح کی لپسٹک، بھورے گولڈن بالوں کی لٹیں سر پہ لیے دوپٹے سے نکل رہی تھیں۔ یقیناً وگ تھی، جیسے کہ عموماً ہوتی ہے۔ پہلی دفعہ جب اس نے ڈالی کو دیکھا تھا اسے کراہیت آئی تھی، دوسری دفعہ خوف، اور اس روز ٹریفک جام پر اسے دیکھ کر غصہ آیا تھا۔ اور آج کچھ بھی نہیں، وہ خاموشی سے تیز تیز سانس لیتی اس کو دیکھ رہی تھی۔ چھوڑو جی ان حرام خوروں کو باجی، ان کا تو کام ہی یہی ہے۔ میں بھی بڑی دیر سے تاڑ رہی تھی ان کو، پر مجھے کیا پتا تھا کہ اپنی باجی جی کو تنگ کر رہے ہیں۔ آئے بڑے۔ وہ پوری بات سنے بغیر ہی پلٹ گئی، سینے پہ بازو لپیٹے سر جھکائے تیز تیز قدموں سے چبوترے کی جانب بڑھنے لگی۔ ایک خواجہ سرا کے ساتھ رات کے اس پہر سڑک پہ کھڑے ہونا قطعاً درست نہ تھا۔ ارے باجی جی گل تو سنو۔ وہ اس کے پیچھے لپکا۔ حیا چلتے چلتے رکی اور پلٹ کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ کیا ہے؟ اس کا مومی چہرہ دکانوں کی زرد روشنیوں میں دمک رہا تھا۔ ہائے ربا باجی تسی کتنے سونے ہو جی۔ وہ دونوں ہاتھ رخساروں پہ رکھے خوشی سے چہکا۔ اسے کراہیت آئی نہ خوف، بس چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ شکریہ ہی کہہ دو باجی جی، شکریہ۔ اور کچھ؟ اس کا انداز سپاٹ تھا۔ تسی تے ناراض لگ دے ہو جی۔ ڈالی تم کیوں ہر جگہ میرے پیچھے آتے ہو؟ ہاں تو ٹینشن تے نہیں دی تانوں، ہمیشہ مدد ہی کیتی ہے۔ تمہیں کس نے کہا میری مدد کو؟ کس نے تمہیں میرے پیچھے لگایا ہے؟ بولو، جواب دو۔ ڈالی کا منہ آدھا کھل گیا، لینسز بھری آنکھیں پہلے حیرت سے اور پھر آنسوں سے تیرنے لگی۔ کسی نے نہیں جی۔ بڑی دیر بعد وہ دکھی ہو کر بولا، مجھے آپ اچھی لگتی ہو، اس لیے آپ کا خیال رکھتی ہوں۔ آپ کو برا لگتا ہے تو نہیں آؤں گی۔ دفتن حیا کا فون بجا۔ اس نے چونک کر ہاتھ میں پکڑے موبائل کو دیکھا، اس پہ پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ وہ پیر پٹک کر چبوترے کی طرف آئی اور پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ فون ابھی تک بج رہا تھا۔ اسے فون کان کے ساتھ لگایا اور ڈالی کو دیکھا جو چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا سسکتا ہوا اس تک آ رہا تھا۔ ہیلو مس حیا، کیسی ہیں آپ؟ وہ میجر احمد تھا۔ اس کی آواز کے پیچھے بہت شور تھا۔ ڈالی آہستہ سے اس کے سے ذرا فاصلے پہ چبوترے پہ بیٹھ گیا، سر جھکائے وہ ہتھیلی سے آنسو پونچھ رہا تھا۔ خدا کے لیے مجھے فون مت کیا کریں، اور یہ جو بندے آپ نے میرے پیچھے لگائے ہیں نا، میں ان میں سے ایک ایک کا خون کر دوں گی اور اس سب کے ذمہ دار آپ ہوں گے۔ میں شادی شدہ ہوں اور جلد ہی اپنے شوہر کے پاس چلی جاؤں گی، میرا پیچھا چھوڑ دیں، سمجھیں آپ؟ مزید کچھ سنے بغیر اس نے فون رکھ دیا۔ تسی گھر بار والے ہو باجی؟ ڈالی نے چہرہ اس کی طرف اٹھایا۔ ہاں، تمہارے اس میجر نے تمہیں نہیں بتایا کیا؟ اسی نے میرے پیچھے لگایا نا تمہیں؟ اللہ پاک کی قسم لے لو جی، مجھے کسی میجر نے نہیں بھیجا، میں خود آتا ہوں، اللہ کی قسم جی۔ وہ روتے روتے کہہ رہا تھا۔ حیا کے دل کو کچھ ہوا، اسے لگا وہ سچ بول رہا ہے۔ میں کسی کو جا کر آپ کی باتیں نہیں بتایا، مجھے بڑا پیار ہے جی آپ سے، قسم سے۔ وہ لب بھینچے اسے دیکھے گئی۔ کچھ تھا اس میں پراسرار، خوفزدہ کرتا مگر ترس و ترحم آمیز۔ ٹھیک ہے مت رو، میں جی بڑا پیار کرتی ہوں آپ سے، اسی لیے آتی ہوں، پر تسی تے الزام لا رہے ہو۔ وہ اب سسکتے ہوئے اپنا سر پیٹنے لگا تھا۔ اچھا ناؤ اسٹاپ اٹ۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اسے تکتا رہا جبکہ وہ سامنے خلاؤں میں گھورتی رہی۔ تسی جا رہے ہو کہیں؟ حیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ تسی فون میں کہیے نا، اس نے وضاحت کی۔ ہاں میں یورپ جا رہی ہوں۔ وہ جہاں امریکہ ہے، وہ انگریزی فلموں والا؟ وہ رونا بھول کر خوشی سے چہکا۔ شاید وہ واقعی ایک عام خواجہ سرا تھا یا پھر کوئی بہت مکار اداکار۔ ہاں وہی، اس نے تردید نہیں کی۔
ادھر کون ہے جی؟ میرا شوہر رہتا ہے وہاں۔ وہ اب سامنے روشن دکانوں کی قطار کو دیکھ رہی تھی۔ کیسا ہے جی تہاڈا شوہر؟ میں نہیں جانتی ڈالی، اگر میں جانتی ہوتی تو آج ادھر نہ بیٹھی ہوتی۔ اس نے لونبی پلکیں ذرا سی بھیگی، بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ پر جی تم دعا کرو ڈالی وہ مجھے مل جائے۔ وہ آنکھوں کی نمی چھپاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ڈالی نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ انگلی کی نوک سے آنکھوں کا کنارہ صاف کرتی سڑک کی طرف جا رہی تھی۔ ڈالی کی آنکھوں میں بے پناہ اداسی اتر آئی۔ خدا کرے وہ تمہیں کبھی نہ ملے حیا سلیمان، خدا کرے تم اس سے مایوس ہو کر جلد ہی واپس آ جاؤ، اور خدا کرے تم ادھر جا ہی نہ سکو۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی آگے بڑھ رہی تھی۔ جب اس نے ڈالی کو کہتے سنا، مگر نہیں، وہ ڈالی کی آواز نہیں تھی، وہ کسی مرد کی آواز تھی، بھرپور، خوبصورت اور اداسی، ایسی آواز جو اس نے کبھی پہلے نہیں سنی تھی۔ وہ میجر احمد کی آواز سے زیادہ خوبصورت تھی، اور اس میں جہان سکندر کی اجنبی آواز جیسی بے رخی بھی نہ تھی۔ اس کے قدم زنجیر ہو گئے۔ تیزی سے اس نے گردن موڑی۔ دور اندھیرے میں ڈوبا چبوترا خالی تھا، وہاں دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ زندگی میں پہلی بار اس کے اندر ڈالی سے دوبارہ ملنے کی خواہش نے جنم لیا تھا۔ اسے جاننا تھا کہ ڈالی کون ہے، کیا ہے اور کیوں ہے۔ سین بدلتا ہے۔ اس رات وہ بمشکل 2-3 گھنٹے تک سو سکی تھی۔ پھر فجر کی اذان سے بھی پہلے تیار ہو کر وہ ڈپلومیٹک انکلیو پہنچ گئی کہ خدیجہ کی بار بار کال آ رہی تھی۔ شکر ہے آپ آ گئیں۔ خدیجہ سے باہر ہی مل گئی۔ اس کی اینک کے پیچھے چھپی آنکھیں فکر مند لگ رہی تھیں۔ حیا سادہ شلوار قمیض اور سیاہ جیکٹ میں ملبوس تھی۔ کالے لمبے بال کانوں کے پیچھے اڑستے ہوئے وہ خدیجہ تک آئی۔ آپ کدھر جانا ہے؟ اندر۔ یہ شٹل لے لیتے ہیں، یہ ٹرکش ایمبیسی تک پہنچا دے گا۔ تبھی ایک عمر رسیدہ صاحب اور خاتون تیزی سے شٹل کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دیے۔ میری چھٹی حس کہہ رہی تھی کہ یہ انکل آنٹی بھی ٹرکش ایمبیسی جا رہے ہیں۔ حیا جلدی کریں، ہمیں پہلے 15 میں سے ہونا ہے۔ وہ حیا کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھی، پھر خیال آنے پہ یہ پوچھ لیا، اندر آئی ڈی کارڈ سے انٹری ہوگی؟ آپ آئی ڈی کارڈ اور پاسپورٹ لائیں ہیں نا؟ اور حیا کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ وہ رات اتنی ڈسٹرب رہی کہ بھول ہی گئی کہ پاسپورٹ تو مجھے آج ملنا تھا، وہ تو ابھی تک بنا ہی نہیں ہے۔ حیا؟ خدیجہ منہ کھولے ہکا بکا اسے دیکھ رہی تھی۔ نہیں، I'm sorry، میں اور خدیجہ I am really very sorry، میرے پاس پاسپورٹ نہیں ہے۔ اس کا سر گھومنے لگا تھا۔ وہ اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتی تھی؟ آپ کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے تو آپ خود کیوں آئی ہیں یہاں؟ ہاں، آپ کی وجہ سے میرا اسکالرشپ بھی رہ جائے گا، اتنا احساس ہے آپ کو؟ وہ پھٹ پڑی تھی، اور حیا جو اتنی مغرور اور خود پسند تھی، جس کی شخصیت سے لباس تک ہر شے پرفیکٹ ہوتی تھی، اور جس کی مثالیں اس کی کلاس فیلو دیا کرتی تھیں، وہ ایک دم رو پڑی۔ I'm sorry خدیجہ، میرے کچھ پرابلمز تھے، میری لائف بہت ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ وہ جلدی بے اختیار امڑ آنے والے آنسو صاف کرنے لگی۔ اٹس اوکے خدیجہ، I'm sorry، مگر آپ جائیں، میں کل ٹرائی کر لوں گی۔ خدیجہ تن لمحے خاموش رہی، پھر آہستہ سے بولی، اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دے دیں۔ جی؟ اپنا آئی ڈی کارڈ مجھے دیں اور واپس جا کر پاسپورٹ آفس سے اپنا پاسپورٹ اٹھا کر لائیں۔ امید ہے آئی ڈی کارڈ سے آپ کی انٹری ہو جائے گی اور ہماری باری آنے تک آپ واپس آ جائیں گی۔ مگر پاسپورٹ آفس تو پنڈی میں ہے اور مجھے تو جاتے ہوئے بھی 1 گھنٹہ لگ جائے گا، اور پاسپورٹ آفس تو کھلے گا ہی 9 بجے، جبکہ ایمبیسی 7 بجے کھل جائے گی۔ اس نے فکر مندی سے کلائی پہ بندھی گھڑی دیکھی۔ یہ ناممکن ہے، میں کبھی بھی اتنی جلدی واپس نہیں پہنچ پاؤں گی کہ پہلے 15 میں سے ہو سکوں۔ حیا،
میں نے زندگی میں ایک ہی بات سیکھی ہے کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ آپ ابھی سے ہار مان لینا چاہتی ہیں؟ لائیں ID کارڈ دیں، مجھے ان انکل آنٹی سے پہلے پہنچنا ہے۔ وہ اس کے ساتھ ہاتھ میں پکڑا ID کارڈ جھپٹ کر شٹل کی طرف دوڑتی ہوئی چلی گئی۔ اس نے آنکھوں کے کنارے پہنچے اور پھر کلائی پہ بندھی گھڑی کو دیکھا۔ کیا اس کا ویزا لگ جائے گا؟ کیا ڈالی کی بد دعا پوری ہو جائے گی اور وہ کبھی ترکی نہیں جا سکے گی؟ اسے کبھی جہان سکندر نہیں مل سکے گا؟ مگر خدیجہ نے کہا تھا کہ انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، اور اس نے سوچا وہ اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گی۔ بے دردی سے آنکھیں رگڑ کر وہ گاڑی کی طرف لپکی تھی۔ بہت ریش ڈرائیو کر کے وہ پنڈی آئی تھی۔ تقریباً 1 گھنٹہ اسے پاسپورٹ آفس کے باہر بیٹھنا پڑا۔ خدا خدا کر کے 9 بجے آفس کھولا تو وہ اندر بھاگی۔ شاید اس کی ہمت دکھانے کا صلہ تھا۔ 10 منٹ بعد وہ اپنا پاسپورٹ لیے آفس کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی، تبھی کسی غیر شناسہ نمبر سے کال آئی۔ اس نے کسی خیال کے تحت فون اٹھا لیا۔ ہیلو حیا، میں خدیجہ بول رہی ہوں۔ میرا فون تو باہر بھائی کے پاس ہے کیونکہ اندر سیل فون کی پرمیشن نہیں ہے۔ ابھی ایمبیسی کے کارڈ سے فون لے کر 100 منتیں کر کے کال کر رہی ہوں۔ وہ ایک ہی سانس میں تیز تیز بولے گئی۔ آپ کدھر ہیں؟ بس مجھے پاسپورٹ مل گیا ہے، میں آ رہی ہوں۔ میری انٹری ہوئی؟ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر چابی اگنیشن میں گھمائی۔ شکر ہے میں نے تیز بھاگ کر ان انکل آنٹی کو بائی پاس کر لیا۔ میں 14 نمبر پہ تھی اور آپ کی بھی انٹری کرا دی۔ آپ کا 15واں نمبر ہے۔ اوہ شکر، لیکن انہوں نے ان انکل آنٹی کو روک رکھا ہے کہ اگر آپ نہ آئیں تو ان کا انٹرویو ہو جائے گا، اور وہ آنٹی مسلسل تسبیح پڑھ رہی ہیں۔ حیا آپ جلدی سے آ جائیں۔ میں آ رہی ہوں، بس ابھی آفس ٹائم ہے نا تو ٹریفک بہت ہیوی ہے۔ جلدی سے آ جائیں، یہ بار بار پوچھ رہے ہیں کہ میری دوسری ساتھی کدھر ہے۔ بس تھوڑی دیر اور۔ اس نے ایکسلریٹر پہ دباؤ بڑھا دیا۔ ٹریفک حسب معمول بہت پھنسا ہوا تھا۔ بے پناہ رش، ہارن کا شور، بند سگنل، پھنسی ہوئی گاڑیاں۔ وہ بار بار فکر مندی سے کلائی پہ باندھی گھڑی دیکھتی اور پھر سست روی سے چلتے ٹریفک کو بمشکل مری روڈ سے نکل پائی تو سکون کا سانس لیا۔ اس کے آگے کیا ہوا؟ وہ ایمبیسی پہنچ پائی کہ نہیں پہنچ پائی، ویزا لگا کہ نہیں لگا، یہ ہم لوگ کل سنیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے شیئر کریں اور لائک کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ میں ویڈیو بنا سکوں۔ اوکے، انشاءاللہ کل ملیں گے۔ ٹاٹا، بائے بائے، سی یا۔